अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में हो रही मुसलसल मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा में जबरदस्त सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, जिससे तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा हो जाने पर हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर रात के वक्त जोराला प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ना शुरू किया। इस वक्त जोराला प्रोजेक्ट में 1,05,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही, जबकि 1,03,908 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों की तरफ खारिज किया जा रहा। डैम की मुकम्मल सतह 318.518 मीटर है, जबकि फ़िलहाल पानी की सतह 317.380 मीटर पर बरकरार है। जोराला प्रोजेक्ट से खारिज होने वाले पानी के बाइस श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भी पानी की आमद में तेज़ी आई है। हुकाम के मुताबिक वहां पानी की सतह 850 फीट तक पहुंच गई, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 885 फीट है। हुकाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और निचले इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए एक अहम इत्तला है। मुलाजमीन के तवील अरसे से ज़र-ए-इल्तवा मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को हुकूमत ने एक ही मरहले में मंजूरी देते हुए रकम जारी कर दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक एलामिये में बताया कि हुकूमत ने 180 करोड़ रुपए से ज़ायद के ज़र-ए-इल्तवा बिल्स की मंजूरी दी है, जिससे 26,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इन बिल्स में पिछली हुकूमत के दौर में ज़र-ए-इल्तवा रहने वाले बिल्स भी शामिल हैं। माली मुश्किलात एक तरफ और बढ़ते हुए फलाही मंसूबे दूसरी तरफ रहने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को तरजीह दी है और इस रकम को जारी किया गया है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदा से 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था ताकि पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में उसे स्टेशन में जमानत दी जा सके। शिकायत मौसूल होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते वक्त गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करे तो फौरन इत्तला दें। बीआरएस की एमएलसी कविता ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को तंजिया अंदाज में मुबारकबाद दी कि उन्होंने सिर्फ 18 महीनों में रियासत पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कोडंगल लिफ्ट स्कीम के लिए तो एक चम्मच मिट्टी तक नहीं उठाई गई, लेकिन कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी तेलंगाना जागृति तंजीम रेवंत रेड्डी को करप्शन चक्रवर्ती यानी बदउनवानी का शहंशाह करार दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की जानिब से एक इंतबाही मकतूब मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया है कि रियासत पर इस वक्त जुमला 1,393.65 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। उनमें से 319.74 करोड़ रुपए तेलंगाना स्टेट वाटर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और 292.75 करोड़ रुपए कृष्णा IPCL के अहम वाजिबात में शामिल हैं। REC ने वाज़ेह किया है कि अगर ये बकायाजात 28 जून और 29 जून 2025 तक अदा ना किए गए तो रियासत को नॉन परफॉर्मिंग असेट ज़ुमरे में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे रियासत की माली साख पर शदीद असर पड़ सकता है। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम राजमुंड्री से एक केस के सिलसिले में हैदराबाद जा रही थी। वो एक प्राइवेट कार में सफ़र कर रहे थे कि ज़िले के दुर्गापुरम नेशनल हाईवे के करीब उनकी कार सड़क पर जा रही एक लॉरी के पीछे से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि कार में सवार आलमूर पुलिस स्टेशन के SIM
اشوک اور کانسٹیبل آرمون بلیسن نے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک اور کانسٹیبل سبرامنیم سوامی اور پرائیویٹ ڈرائیور رمیش شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کودار ٹاؤن کے سی آئی شیو شنکر اور دیگر پولیس ملازمین وہاں پر پہنچے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے شنکر پلی کے قریب ایک خاتون نے اپنی کار ریلوے ٹریک پر دوڑا دی، جس سے ریلوے عملہ حیرت زدہ ہو گیا۔ روکنے کی تمام کوششوں کے باوجود خاتون تیزی سے گاڑی بھگا کر فرار ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ خاتون حالت نشے میں تھی۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر بنگلور تا حیدرآباد کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کو عارضی طور پر روکا گیا۔ انتظامیہ نے اس حیران کن واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اگرچہ تلنگانہ میں ابتدائی طور پر بارش ہوئی تھی، تاہم اب شدید بارش کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے عہدیدار دھرم راجو نے بتایا کہ فضا میں نمی کی سطح میں کمی واقع ہونے کے سبب بارش کی کمی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سطح گردش کے اثرات کے باعث آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی خلیج بنگال میں دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے مختلف علاقوں میں بارش ہونے کی توقع ہے۔ 1 جولائی 2025 سے کئی بڑی تبدیلی نافذ ہونے جا رہی، جو سیدھے طور پر عام لوگوں کی جیب اور روزمرہ کے کاموں پر اثر ڈالے گی۔ ریلوے ٹکٹ بکنگ، کریڈٹ کارڈ پیمنٹ، آن لائن والیٹ ٹرانزیکشن اور پین کارڈ جیسے ضروری کاموں کے ضابطے بدل رہے۔ ساتھ ہی ریلوے اپنا کرایہ بڑھانے والا ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو LPG سلنڈر کی قیمت طے ہوتے ہیں۔ اگر سلنڈر مہنگا ہوتا ہے تو کچن کا بجٹ اپنے آپ بگڑ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلی آپ کے بجٹ پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ ہندوستانی ریلوے 1 جولائی 2025 سے مسافر کرایہ بڑھانے جا رہا۔ کورونا وبا کے بعد یہ پہلی بار ہے جب کرایے میں اضافہ ہو رہا۔ نان AC کوچ کے لیے کرایہ 1 پیسے فی کلومیٹر اور AC کلاس کے لیے 2 پیسے فی کلومیٹر بڑھے گا۔ حالانکہ 500 کلومیٹر تک کی دوری کے لیے لوکل اور جنرل سیکنڈ کلاس کے کرائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ 500 کلومیٹر سے زیادہ کے سیکنڈ کلاس سفر پر صرف 50 پیسہ فی کلومیٹر کا معمولی اضافہ ہوگا۔ وہیں منتھلی سیزن ٹکٹ MST پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 1 جولائی سے ریلوے ٹکٹ بکنگ کا نیا طریقہ شروع ہونے جا رہا۔ اگلے مہینے سے تتکال ٹکٹ بکنگ کے پروسیس میں تبدیلی ہوگی۔ اب IRCTC ویب سائٹ یا ایپ سے ٹکٹ بک کرتے وقت ایک OTP آپ کے موبائل نمبر پر بھیجا جائے گا۔ جب تک آپ اس OTP کو انٹر نہیں کریں گے تب تک ٹکٹ بکنگ پوری نہیں مانی جائے گی۔ ICICI بینک نے ATM ٹرانزیکشن کو لے کر ضابطوں میں تبدیلی کی ہے۔ اب ICICI صارف کسی دیگر بینک کے ATM سے اگر مہینے میں 3 بار سے زیادہ پیسے نکالتے ہیں تو ہر اضافی فائنینشیل ٹرانزیکشن پر 23 روپے اور نان فائنینشیل پر 8 روپے 50 پیسے کا چارج لگے گا۔ اس سے ATM کا استعمال مہنگا ہوگا۔ اب نیا پین کارڈ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ دینا لازمی کر دیا گیا۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے پین اور آدھار دونوں ہیں تو انہیں لنک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے 31 دسمبر 2025 تک کا وقت دیا گیا۔ وقت پر لنک نہ کرانے پر جرمانہ یا پین کارڈ انویلڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ HDFC بینک نے کریڈٹ کارڈ یوزرز کے لیے کچھ نئے چارج نافذ کیے ہیں۔ اب اگر آپ Dream11، MPL یا رمی کلچر جیسے گیمنگ ایپس پر مہینے میں 10,000 روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو 1% اضافی چارج دینا پڑے گا۔ یہی چارج پے ٹی ایم، موبی کوئک اور فری چارج جیسے والیٹس میں بھی 10,000 روپے سے زیادہ لوڈ کرنے پر بھی لگے گا۔ اس کے علاوہ اگر یوٹیلیٹی بل، بجلی، پانی، گیس وغیرہ کا پیمنٹ 50,000 روپے سے زیادہ ہوا تو وہاں بھی یہ اضافی چارج لگے گا۔ وہیں فیول پر 15,000 روپے سے زیادہ ماہانہ خرچ ہونے پر بھی کار یوزرز کو 1% کا چارج دینا ہوگا۔
RBI کے نئے ضابطوں کے مطابق اب سبھی کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ بھارت بل پیمنٹ سسٹم BBPS کے ذریعے ہی کیا جا سکے گا۔ اس سے فون پے، کریڈ اور بل ڈیسک جیسے پلیٹ فارم متاثر ہوں گے، کیونکہ BBPS پر فی الحال صرف 8 بینکوں نے یہ سہولت شروع کی ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو LPG سلنڈر کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی 1 جولائی کو گھریلو اور کمرشل سلنڈروں کی قیمتیں طے ہوں گی۔ قائد حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ممبئی میں گھر خریدنے کی استعداد سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے سب سے امیر 5% لوگوں کو بھی اگر ممبئی میں ایک مکان خریدنا ہو تو انہیں اپنی آمدنی کا 30% مسلسل بچاتے ہوئے 109 سال لگ جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا پر کہی ہے، جس میں انہوں نے معیشت کی نام نہاد ترقی اور عام انسان کی مالی حقیقت کے درمیان بڑھتی خلیج پر شدید تنقید کی۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں لکھا، ہاں آپ نے صحیح پڑھا اور اگر یقین نہیں ہو رہا تو دہرا دیتا ہوں، ممبئی میں گھر لینے کے لیے ہندوستان کے سب سے امیر 5% لوگوں کو بھی 109 سال تک اپنی آمدنی کا 30% بچانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی حال زیادہ تر بڑے شہروں کا ہے، جہاں لوگ مواقع اور کامیابی کی تلاش میں ایڑیاں رگڑتے ہیں، مگر بچت کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے لکھا، غریب اور متوسط طبقے کی وراثت دولت نہیں بلکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں جن میں بچوں کی مہنگی تعلیم، مہنگے علاج کی فکر، والدین کی خدمت اور خاندان کے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی شامل ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق اس سب کے باوجود ہر دل میں ایک خواب ہوتا ہے، ایک دن ایک اپنا گھر ہو، لیکن اگر وہ ایک دن امیروں کے لیے بھی 109 سال دور ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ غریبوں سے تو خواب دیکھنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ ملک کی کئی ریاستوں میں مانسون نے دستک دے دی ہے اور کئی ریاستوں کو ابھی بھی اس کا انتظار ہے۔ مانسون سے پہلے پری مانسون کی وجہ سے ملک کے کئی علاقوں میں امس بڑھ گئی ہے۔ دہلی NCR کی بات کی جائے تو یہاں بارش کے بعد امس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا، وہیں پہاڑوں پر ہو رہی موسلادھار بارش کی وجہ سے آفت آئی ہوئی ہے۔ کیدارناتھ، بدری ناتھ اور گنگوتری میں مسلسل ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر لینڈ سلائیڈ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہماچل پردیش اور گجرات میں بارش اور سیلاب نے قہر برپا کیا ہوا ہے، جبکہ اتر پردیش اور بہار میں بارش ہونے سے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے 29 ریاستوں میں بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کیا۔ دہلی NCR کے لوگوں کو آنے والے دنوں میں موسم میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی NCR میں بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جو 1 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے، لیکن امس سے راحت ملنے کی امید کم ہے۔ صبح کے وقت خصوصی وارننگ جاری کی گئی، جس میں تیز بارش، بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد 27 سے 30 جون تک مسلسل بارش کے آثار۔ 27 اور 29 جون کو پھر سے گرج چمک کے ساتھ برسات، وہیں 28 اور 30 جون کو بادلوں سے گھرے آسمان کے ساتھ درمیانی بارش کا امکان ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے فلم سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری زبان میں معیاری فلمیں بنائیں تاکہ وادی کی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور مقامی فنکاروں کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات سری نگر میں کشمیری اور کنڑ زبان میں بنائی گئی پہلی فلم ہرمکھ کے پریمیئر کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے فلم میں شامل اداکاروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کشمیری زبان میں فلمیں بنانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ کشمیری نوجوان فنکاروں کو مقامی سطح پر ہی بہتر مواقع میسر آ سکیں۔ انہوں نے کہا، یہ ایک خوش آئند آغاز ہے، ہماری زبان میں فلمیں بننی چاہیے، جیسے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں اپنی زبان کو فروغ دیا جا رہا۔ کشمیری زبان میں بننے والی فلمیں نہ صرف مقامی سطح پر دیکھی جائیں گی بلکہ دیگر زبانوں میں ڈب کر انہیں دنیا بھر میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حالیہ حملے کے بارے میں بڑا انکشاف کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے قطر کے
العدید ایئر بیس پر میزائل داغے جانے سے پہلے تقریباً تمام فوجی اہلکاروں کو وہاں سے بحفاظت ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہیروشیما ناگاساکی کی مثال نہیں دینا چاہتے، جہاں یہ کہا جاتا کہ امریکی ایٹمی حملے کے بعد جنگ ختم ہو گئی تھی۔ ایران نے یہ حملہ امریکہ کی طرف سے اپنے 3 جوہری اڈوں پر کیے گئے بم حملوں کے جواب میں کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے 3 جوہری مقامات کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی تھی۔ ٹرمپ نے کہا، میں ہیروشیما کی مثال نہیں دینا چاہتا، میں ناگاساکی کی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز تھی۔ اس سے وہ جنگ ختم ہوئی۔ اس ایران پر امریکہ کے تازہ حملے نے یہ جنگ ختم کی۔ ٹرمپ نے کہا، ہمارے پاس بہادر محب وطن افراد ہیں جو بہت ہنرمند پائلٹ ہیں۔ انہوں نے یہ حملے امریکی اسٹیلتھ بمباروں کے ذریعے کیے اور اہداف بہت درست تھے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اب کم ہو گئی ہے اور دونوں ملک ابھی کے لیے تھک چکے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ عندیہ بھی دیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے ہفتے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے ایران کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ممکن ہے کہ ہم ایک معاہدے پر دستخط بھی کریں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے اور اب ان کے پاس جوہری صلاحیت باقی نہیں ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے رکن ممالک کے سامنے دہشت گردی پر ہندوستان کے موقف کو بالکل واضح کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ دہشت گردی کا ہر عمل مجرمانہ اور بلا جواز ہے اور تنظیم کو اجتماعی سلامتی کو درپیش اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چین کے چنگداؤ میں SCO ممالک کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں زور دے کر کہا کہ امن اور خوشحالی دہشت گردی اور غیر ریاستی عناصر کے ہاتھوں میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دہشت گردی کے مرتکبوں، حامیوں، مالی معاونین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے پاکستان اور چین کی موجودگی میں واضح الفاظ میں کہا کہ آپریشن سندور کے ذریعے ہندوستان نے دہشت گردی کے خلاف دفاع اور سرحد پار سے حملوں کو روکنے کا اپنا حق استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے اب محفوظ نہیں اور ہندوستان انہیں نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے غلط استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن کے موقع پر اس مسئلے سے نمٹنے میں مصروف تمام افراد اور تنظیموں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں منشیات سے پاک ہندوستان کی لڑائی میں جنگجو اور اتحادی قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیے گئے اپنے پیغام میں امت شاہ نے منشیات کی لعنت کی سنگینی پر زور دیا اور کہا کہ اس کے خاص طور پر نوجوانوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی دن پر منشیات سے پاک ہندوستان کی ہماری لڑائی میں ہمارے تمام واریئرز اور اتحادیوں کو دل کی گہرائیوں سے نیک خواہشات۔ مودی حکومت کے منشیات کے استعمال کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا، منشیات ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ مودی حکومت اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر نارکو کارٹل پر بے رحمی سے حملہ کر رہی ہے اور منشیات کی لت میں پھنسے نوجوانوں کو ہمدردی کے ساتھ معمول کی زندگی میں واپس لا رہی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔